अच्छा, तो मेरी जिंदगी है तो की कहानी में एक ऐसा स्कैंडल सामने आया है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। इसकी ताज़ा तरीन किस्त में हम देखेंगे कि इसके जज्बाती असरात क्या होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोहब्बत इस तूफान का मुकाबला कर पाएगी। ये पूरी कहानी, ये सारा तूफान शुरू कहाँ से होता है? एक ऐसे फैसले से जो वाकयात का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर देता है जिसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। और ये सब शुरू होता है एक शख्स की इल्तिजा से, इंसाफ के लिए नहीं बल्कि खामोशी के लिए। तो यह कहानी का आगाज किसी बदले की आग से नहीं होता, बल्कि एक विक्टिम की खामोश इल्तिजा से होता है। एक ऐसी इल्तिजा जो सिर्फ सुकून चाहती है। फारिया जब ये कहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माफ कर रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में उस गहरे खौफ की अक्कासी है कि अगर वो इंसाफ मांगने निकली तो मुआशरा उसी को मुजरिम बना देगा और उसकी इज्जत को और भी उछालेगा। तो आखिरकार वो अपना हतमी फैसला सुना देती है। उसके लिए इंसाफ पाने का जो रास्ता है वो खामोशी से तकलीफ सहने से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। और ये एक ऐसा फैसला है जो हमें बताता है कि वो किस कदर गहरे दर्द से गुजर रही है। चलें अब कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। एक तरफ फारिया ने तो खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन दूसरी तरफ कामयार है जो खामोश रहने के बजाय एक तूफान खड़ा कर देता है। वो जिल्लत और बेबसी के एहसास में डूबा हुआ है। उसके कदम अब बेकाबू हो चुके हैं, बिल्कुल मायूसी में उठाए गए कदमों की तरह, और इसके ये कदमात जलती पर तेल का काम करते हैं। और ये जो उसने कहा, ये उसके अपने आमाल के लिए एक जवाज है। वो ये कह रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मैं अंदर से टूट चुका हूं। ये एक तरह से उसकी टूटी हुई रूह की चीख है। इस सारे भंवर का नतीजा ये निकलता है कि कामयार और आयरा के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। वो दोनों एक ही सदमे से गुजर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी अलग तन्हा दुनियाओं में कैद होकर रह गए हैं। और यहां देखें, ये कितना वाज़ेह कि वो दोनों एक दूसरे का दर्द समझ ही नहीं पा रहे हैं। दोनों अपनी अपनी तकलीफ में इतना गुम हैं कि उन्हें दूसरे की अजियत का एहसास तक नहीं हो रहा। तो इस सारी बहस का अंजाम एक साफ इनकार पर होता है। कामयार के लिए एक और दरवाजा बंद हो जाता है जो उसे और भी गहरी तन्हाई में धकेल देता है। अब जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो फारिया एक बहुत बड़ा कदम उठाती है, एक ऐसा कदम जो शायद सब कुछ बदल दे। वो फैसला करती है कि इस सारी गलतफहमी को जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो एक ही वीडियो बयान में वो पूरी कहानी का रुख मोड़ने की कोशिश करती है। वो कामयार को हर इल्जाम से पाक करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाती है, चाहे उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। और एक लम्हे के लिए लगता है कि ये एतराफ काम कर गया। एक उम्मीद की किरण नजर आती है, एक नई शुरुआत का इम्कान पैदा होता है। इस एक लम्हे में ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, तूफान थम गया है, सारे मसले हल हो गए हैं और आखिरकार मोहब्बत जीत गई है। लेकिन वो उम्मीद एक पल में टूटकर बिखर जाती है। कहानी जो शादी के ख्वाब देख रही थी, सीधा अस्पताल के एक सर्द वेटिंग रूम में जा पहुंचती है। और इस मुश्किल वक्त में जब खानदान को एक साथ खड़ा होना चाहिए, होता क्या है? इत्तेहाद नहीं, बल्कि एक दूसरे पर इल्जामात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। इससे वो सारी पुरानी दरारें साफ नजर आने लगती हैं जो इस बहरान से बहुत पहले से मौजूद थीं। तो जब सब किरदार एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं तो कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो कौन सी बारीक लकीर है जहां किसी की परवाह खत्म होती है और उसे उसके दर्द का जिम्मेदार ठहराना शुरू हो जाता है? आखिर मोहब्बत कब इल्जाम बन जाती है? तो आज जिस कहानी में हम गहराई में उतरने वाले हैं वो एक ऐसे भंवर की तरह है जिसने कई जिंदगियों को अपनी लपेट में ले लिए। हमारे पास एक अवामी स्कैंडल है, कुछ टूटे हुए रिश्ते हैं और ऐसे फैसले हैं जो समझ से बाहर लगते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन किरदारों के जहनों में झांकें, ये समझने के लिए कि आखिर ये सब हुआ क्यों। चलें इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल, और ये परतें बहुत बहुत पेचीदा हैं। ये कहानी सिर्फ गलत और सही की नहीं है। देखें, ये अना, मोहब्बत, समाजी दबाव और उस बेबसी की कहानी है जो इंसान को इंतहा पर ले जाती है। हम खास तौर पर देखेंगे कि एक वाकया किस तरह कामयार, आयरा और फारिया, मतलब 3 मरकजी किरदारों की नफ्सियात पर अलग अलग तरीके से असरअंदाज होता है। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये तूफान उठा था। फारिया, वो लड़की जिसके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती हुई। सबसे हैरानकुन बात यह है कि वो कानूनी कार्रवाई करने से साफ इनकार कर देती है।
وہ کہتی ہے اس سے پہلے کہ میں انہیں سزا دلواؤں مجھے جس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا آپ کو اندازہ نہیں. یہ جملہ یہ اپنے اندر بہت گہرا مطلب رکھتا ہے نا؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ہمارے معاشرتی نظام پر ایک طرح کی فرد جرم ہے. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا انکار ذاتی خوف سے زیادہ ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ ہے. وہ جانتی ہے کہ انصاف کا نظام وہ متاثرہ شخص کو ایک اور آزمائش سے گزارتا ہے. اسے سیکنڈ وکٹمائزیشن کہتے ہیں، یعنی انصاف کے حصول کا عمل خود ایک سزا بن جاتا ہے. اچھا. اسے کردار کشی، سماجی رسوائی، خاندان کی بدنامی، ان سب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ اس قیمت پر انصاف نہیں چاہتی. تو آپ کا مطلب ہے کہ اس کا انکار صرف اس کا اپنا فیصلہ نہیں بلکہ یہ پورے معاشرتی نظام پر ایک عدم اعتماد کا اظہار ہے کہ نظام اسے انصاف دلانے کے بجائے مزید تکلیف دے گا؟ جی بالکل. وہ دراصل یہ گہری ہے کہ معاشرہ مجرم کو سزا دینے سے پہلے متاثرہ کو سزا دیتا ہے. لیکن پھر کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے. جب وہ ہسپتال میں ہوتی ہے تو وہی فاریہ آئرا کو بتاتی ہے کہ کامیار جس کی زندگی اس نے تباہ کی وہ اب اسے دبئی بھیجنے میں اس کی مدد کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے. ہاں، یہ واقعی بہت حیران کن ہے. ایک لمحے وہ اس پر الزام لگا رہی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ اسی کی مدد قبول کر رہی ہے. اس سے کیا سمجھا جائے؟ کیا یہ اس کے پچھتاوے کا اعتراف ہے؟ میرے خیال میں یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ کامیار کے کردار کی ایک ایسی پرت دکھاتا ہے جو پہلے نظر نہیں آئی تھی. فاریہ نے اسے ہمیشہ ایک امیر، بگڑے ہوئے لڑکے کے طور پر دیکھا تھا جس کا تعلق ایک پریشان حال خاندان سے ہے. لیکن جب وہ اس کی طرف سے یہ غیر متوقع ہمدردی دیکھتی ہے تو اس کا نظریہ بدل جاتا ہے. اور دوسرا یہ فاریہ کے اپنے ضمیر کا بوجھ ہے. وہ آئرا کو خبردار کرتی ہے کہ کامیار اس سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی ہم صرف سوچ سکتے ہیں، اور اسے مشورہ دیتی ہے کہ اسے جانے مت دینا. یہ ایک طرح سے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش ہے. فاریہ کا یہ فیصلہ کہ وہ قانونی کارروائی نہیں کرے گی وہ ایک طرح سے کامیار کو معاشرتی کٹہرے میں تنہا چھوڑ دیتا ہے، اور اس تنہائی اور بدنامی کا جو رد عمل ہے وہ بہت شدید اور غیر متوقع ہے. یہاں سے کامیار کی کہانی شروع ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ پرتشدد ہے. ہاں، وہ ایک ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جہاں وہ خود ہی جج، جوری اور جلاد بن جاتا ہے. اس کا آدھی رات کو آئرا کے گھر پہنچنا، دروازے پر ہنگامہ کرنا، یہ سب تو ایک طرف. ایک منٹ، اس نے سچ میں ایک بندے خاور کو اغوا کر کے اپنی گاڑی کی ڈگی میں بند کیا ہوا ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا کرائم ہے. مطلب محبت اور انا اپنی جگہ، لیکن یہ تو قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے. یہ تو پاگل پن ہے. یہ نفسیات کی زبان میں ایک کلاسک ٹراما رسپانس ہے. جب کسی شخص کو لگتا ہے کہ اسے ہر طرف سے دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اس کی بات کوئی نہیں سن رہا اور نظام اسے انصاف نہیں دے گا، تو وہ کنٹرول واپس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا وہ جملہ، جب میں بات کرنا چاہتا تھا تو کسی نے میری سنی، یہ اس کی پوری ذہنی حالت کو بیان کرتا ہے. اس کا اغوا کا عمل جارحت نہیں بلکہ بے بسی کا ایک چیختا ہوا اظہار ہے. وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر تم لوگ مجھے نہیں سنو گے تو میں تمہیں مجھے دیکھنے پر مجبور کر دوں گا. لیکن کیا یہ واقعی بے بسی ہے یا پھر یہ صرف ایک بگڑے ہوئے امیر لڑکے کا غصہ ہے جسے نہیں سننے کی عادت نہیں؟ ہو سکتا ہے ہم اس کے رویے کو کچھ زیادہ ہی گہرائی دے رہے ہوں. نہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہاں اور نہیں دونوں میں ہے. اس کی پرورش نے یقیناً اس میں ایک، آپ کہہ سکتی ہیں، حق تلفی کا احساس، جسے انٹائٹلمنٹ کہتے ہیں، وہ پیدا کیا ہے. لیکن اس وقت اس کا رویہ صرف انا کا نتیجہ نہیں، یہ اس کی شناخت پر حملہ ہے. اس پر ایک ایسا الزام لگا ہے جس نے اس کی عزت، اس کی محبت، سب کچھ چھین لیا ہے. تو اس کا رد عمل ان دونوں چیزوں کا مرکب ہے، ایک بگڑے ہوئے لڑکے کی انا اور ایک بے بس انسان کی تکلیف. اور اس کے رویے کا تضاد تو کمال کا ہے. ایک طرف وہ آئرا کے والد سے کہتا ہے کہ اسے آئرا میں کوئی دلچسپی نہیں، شادی تو ویسی ٹوٹ گئی ہے، اور اس نے آئرا کا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے. لیکن دوسری طرف اس کے سارے کام اسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک نفسیاتی دفاعی میکانزم ہے جسے ری ایکشن فارمیشن کہتے ہیں.
وہ جو محسوس کرتا ہے اس کے بالکل برعکس عمل کرتا ہے. وہ یہ دکھا کر کہ اسے کوئی پرواہ نہیں، اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا آئرہ کا نمبر بلاک کرنا اور پھر آدھی رات کو اس کے دروازے پر پہنچ جانا، یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اسے بہت پرواہ ہے. صحیح. جب وہ آئرہ کے والد سے کہتا ہے میں ہر روز مرتا ہوں، تو وہ اپنی انا کا خول اتار کر ایک لمحے کے لیے اپنا اصل درد دکھاتا ہے. اور پھر وہ دھمکی، جب آئرہ کے والد اس سے وعدہ لیتے ہیں کہ وہ دوبارہ ان کے گھر نہیں آئے گا تو وہ کہتا ہے میں صبح کبھی نہیں آؤں گا. یہ تو سیدھا سیدھا طنز ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ رات کو پھرا سکتا ہے. اس کی گفتگو بھی وہ بھی اس کی ذہنی حالت کی طرح بکھری ہوئی ہے. بالکل، وہ بات چیت نہیں کر رہا، وہ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہے. اس کی ہر بات، ہر عمل مدد کے لیے ایک پکار ہے، لیکن اس کا طریقہ اتنا پرتشدد اور خوفناک ہے کہ لوگ اس کی مدد کرنے کے بجائے اس سے ڈر رہے ہیں. اور اس پورے طوفان کے بیچ میں آئرہ کھڑی ہے. اچھا، اب آئرہ کی بات کرتے ہیں. ایک طرف وہ شخص ہے جس سے وہ محبت کرتی تھی، اور دوسری طرف اس کا یہ خوفناک روپ. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نمٹ رہی ہوگی. اس کا وہ جملہ، مجھے یہ انسان بالکل سمجھ نہیں آتا، کبھی فرشتہ بن جاتا ہے، کبھی ابلیس سے 2 قدم آگے نکل جاتا ہے، اس کی پوری کیفیت کو بیان کرتا ہے. آئرہ اس وقت ایک شدید جذباتی کشمکش کا شکار ہے. اسے کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں، جہاں آپ کے ذہن میں ایک شخص کے بارے میں 2 بالکل متضاد خیالات ہوتے ہیں. وہ کامیار کا درد سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے کہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن وہ اس کے خطرناک رویے کو قبول نہیں کر سکتی. وہ اس سے محبت بھی کرتی ہے اور اس سے خوفزدہ بھی ہے. یہ ایک ناقابل برداشت ذہنی حالت ہے. اور اسی لیے وہ خود کوئی قدم اٹھانے کے بجائے اپنے والد پر انحصار کرتی ہے. اس کے والد کا کامیار کے گھر جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ معاملہ اب ان دونوں کے قابو سے باہر ہو چکا ہے. جی، اور جب اس کے والد کامیار کے گھر جاتے ہیں تو وہاں کامیار کا اپنے والد سے رویہ اس کی کہانی کا ایک اور اہم حصہ بے نقاب کرتا ہے. وہ اپنے والد سے کہتا ہے، آپ ان سے کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ مجھے آپ سے کم جانتے ہیں. یہ جملہ اس کے اپنے خاندان سے بیگانگی اور تنہائی کو ظاہر کرتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ اسے اپنے باپ پر بھی بھروسہ نہیں ہے. تو یہ سارا غصہ، یہ تشدد، اس کے پیچھے ایک گہری تنہائی اور خاندان کی طرف سے نظر انداز کیے جانے کا احساس ہے. اور پھر جب لگتا ہے کہ حالات مزید خراب نہیں ہو سکتے، فاریہ کی اعترافی ویڈیو سامنے آتی ہے. اور یہ ویڈیو کہانی کا رخ مکمل طور پر بدل دیتی ہے. فاریہ نہ صرف یہ اعتراف کرتی ہے کہ کامیار بے قصور ہے، بلکہ وہ ایک بہت اہم تفصیل بھی بتاتی ہے، روہپنول. ہاں، اس دوا کا ذکر بہت اہم ہے. اس کے بارے میں تھوڑا اور بتائیں. روہپنول ایک بہت طاقتور دوا ہے. یہ انسان کو اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتی ہے، لیکن اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ یادداشت پر اثر کرتی ہے، جس سے متاثرہ شخص کو یہ یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا. اچھا. اسی لیے اسے اکثر ڈیٹ ریپ ڈرگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو اس الزام کو مزید سنگین بنا دیتا ہے. فاریہ کا یہ بتانا کہ کامیار اس دوا کے زیر اثر تھا، اسے قانونی اور اخلاقی طور پر مکمل طور پر بے گناہ ثابت کر دیتا ہے. تو عوامی سطح پر تو کامیار کا نام صاف ہو جاتا ہے، لیکن جس لمحے اسے اپنی بے گناہی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اسی لمحے اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. یہ تو بہت ہی المناک ستم ظریفی ہے. یہ کہانی کا سب سے بڑا المیہ ہے. عوامی سچائی سامنے آ گئی، لیکن اس سچائی نے جو ذاتی زخم لگائے تھے وہ ابھی بھرے نہیں تھے، اور یہ زخم ہمیں ہسپتال کے منظر میں کھل کر نظر آتے ہیں جہاں اس کے والدین پہنچتے ہیں. وہ منظر تو بہت ہی تکلیف دہ ہے. بیٹے کی زندگی داؤ پر لگی ہے اور والدین ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں. ماں باپ پر چیخ رہی ہے اور باپ ماں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے. وہ منظر کامیار کی پوری شخصیت کی بنیاد ہے. فاریہ نے شروع میں اس کے خاندان کو پریشان حال کہا تھا، اور یہاں ہمیں اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے. ان کی لڑائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کامیار کی پرورش کس ماحول میں ہوئی. ایک ایسا ماحول جہاں مسائل کو حل کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر الزام لگایا جاتا ہے، جہاں محبت اور حمایت کی جگہ غصہ اور تلخی ہے. اس کا غیر مستحکم اور پرتشدد رویہ اسی ماحول کا نتیجہ ہے. وہ ہمیشہ اپنے والدین کی توجہ اور محبت کے لیے ترستا رہا ہے.
تو اس کے والدین کی لڑائی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی تکلیف کو سمجھنے کے بجائے اب بھی اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ کامیار کی تنہائی کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ بالکل، جب آئرا کا والد ان سے کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہسپتال میں ہے اور آپ اب بھی لڑ رہے ہیں، تو یہ صرف ان دو لوگوں پر نہیں بلکہ پورے خاندانی نظام پر ایک تبصرہ ہے۔ اس ماحول نے کامیار کو وہ شخص بنایا جو وہ آج ہے۔ اس نے سکھایا کہ غصہ اور تشدد ہی اپنی بات منوانے کا واحد طریقہ ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو ہم نے ایک بہت ہی پیچیدہ جذباتی سفر دیکھا ہے۔ فاریہ کا پچھتاوا جو سچائی کے اعتراف کی شکل میں سامنے آیا، کامیار کا شدید غصہ جو دراصل اس کی تکلیف اور بے بسی کا اظہار تھا، اور آئرا کی الجھن جو محبت اور خوف کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ جی، اور یہ تمام واقعات ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ یہ غلط فہمی، انا اور سب سے بڑھ کر بات چیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہر کردار اپنے طریقے سے حالات کا مقابلہ کر رہا تھا، لیکن ان کے طریقے صورتحال کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا رہے تھے۔ کامیار کا غصہ اس کی محبت اور تکلیف کا اظہار تھا، فاریہ کا اعتراف اس کے ضمیر کا بوجھ تھا، اور آئرا کی الجھن ان دونوں کے انتہا پسندانہ رویوں کے درمیان پھنس جانے کا نتیجہ تھی۔ آخر میں ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ اب جبکہ سچائی سب کے سامنے ہے اور کامیار عوامی طور پر بے گناہ ثابت ہو چکا ہے، لیکن وہ جسمانی طور پر زخمی ہے اور اس کے خاندان کے پرانے زخم بھی پھر سے ہرے ہو گئے ہیں، تو یہاں سے آگے کیا ہوگا؟ کیا عوامی سچائی ان گہرے ذاتی زخموں کو بھرنے کے لیے کافی ہوتی ہے جو ان سب کو لگے ہیں؟ اور کامیار اور آئرا کے لیے حقیقی معنوں میں شفایابی کا عمل اب کیسا ہوگا؟ ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو ایک بہت ہی پیچیدہ انسانی ڈرامے کے گرد گھومتی ہے۔ ایک ٹوٹی ہوئی منگنی، ایک عوامی سکینڈل، اور اس کے بعد جو جذباتی تباہی آتی ہے وہ۔ اور بات آج ہوگی کامیار نامی کردار کے رد عمل پر۔ مطلب سوال یہ ہے کہ جب کسی انسان کو دھوکہ دیا جائے، سب کے سامنے ذلیل کیا جائے اور انصاف کے سارے راستے بند نظر آئیں، تو اس کا شدید رد عمل اسے کس حد تک سمجھا جا سکتا ہے؟ بالکل، اور اسی سوال پر ہماری سوچ الگ ہے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ کامیار نے جو کچھ بھی کیا وہ انتہائی قدم ضرور تھے، لیکن وہ اس گہرے صدمے اور ناانصافی کا ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قابل فہم نتیجہ تھے۔ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ وجہ کچھ بھی ہو، اس کے کاموں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خطرناک تھے، غیر ذمہ دارانہ تھے، اور انہوں نے ایک خراب صورتحال کو سب کے لیے بس بدتر بنا دیا۔ دیکھیں، میں اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ کامیار کے رویے کو صرف غصہ کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ یہ ایک باقاعدہ سازش تھی۔ اسے روہیپنول جیسی ڈرگ دی گئی جس کے بعد وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ اس ایک رات نے اس سے سب کچھ چھین لیا، اس کی منگیتر، اس کی عزت، اس کی پوری زندگی۔ وہ خود کہتا ہے میں نے خود کو بڑی مشکل سے سمیٹا ہے، اور جب وہ انصاف مانگنے جاتا ہے تو سسٹم اسے پوری طرح ناکام کر دیتا ہے۔ دوسری لڑکی فاریہ جو خود ایک شکار ہے، وہ بدنامی کے ڈر سے قانونی کارروائی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں وہ کس قدر بے بس اور تنہا محسوس کر رہا ہوگا۔ اس حالت میں اس کا خاور کو اٹھا لینا یا رات کو آئرا کے گھر پہنچ جانا، یہ کسی مجرم کی حرکتیں نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسے انسان کی مدد کے لیے چیخ ہے جو بری طرح زخمی ہے، اور اس کے کردار میں اچھائی بھی تو ہے۔ وہ فاریہ کی مدد کرتا ہے، اسی لڑکی کی جس کی وجہ سے وہ برباد ہوا، اور اسے دبئی بھیجنے کا انتظام کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ دل سے برا نہیں ہے، بلکہ حالات نے اسے اس نہج پر پہنچا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ہمدردی اپنی جگہ، لیکن میرے لیے اس کے خطرناک رویے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ سیدھی سی بات ہے، اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس نے خاور کو اغوا کیا، اسے گاڑی کی ڈگی میں بند کیا۔ یہ ایک سنگین جرم ہے۔ آئرا خود اس بات سے کتنی ڈری ہوئی ہے جب وہ کہتی ہے کہ وہ خاور کو اپنی گاڑی کی ڈگی میں لے آیا۔ ڈگی میں یہ مدد کے لیے چیخ نہیں ہے، یہ ایک غیر مستحکم اور خطرناک انسان کا عمل ہے۔ اور بات صرف اغوا تک محدود نہیں، وہ مسلسل آئرا اور اس کے گھر والوں کو پریشان کر رہا ہے۔ آدھی رات کو ان کے گھر پہنچ جاتا ہے، تماشا کرتا ہے، یہاں تک کہ آئرا کے والد کو اس سے منت کرنی پڑتی ہے کہ خدا کے لیے دوبارہ مت آنا۔ یہ سب خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اسے تکلیف ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے عمل سے آئرا کو مزید تکلیف دے رہا ہے، وہی آئرا جو اب اسے زہر سمجھنے لگی ہے۔
اور ہم اس کے ماضی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہاسپٹل میں اس کے والدین کی لڑائی صاف بتاتی ہے کہ وہ کس قسم کے ماحول میں پلا بڑھا ہے۔ آئرا کے مطابق وہ سارا دن نشے میں رہتا ہے۔ پرانا مسئلہ ہے۔ لیکن کیا ہم اس کے اقدامات کو اس کے ماضی سے جوڑ کر اس ناانصافی کو نظر انداز کر سکتے ہیں جو حال میں اس کے ساتھ ہوئی؟ اچھا چلیں خاور کے اغوا کی بات کرتے ہیں۔ آپ اسے ایک سنگین جرم کہہ رہی ہیں اور قانون کی نظر میں شاید ہے بھی، لیکن اس کے پیچھے کی نیت کیا تھی؟ کیا وہ ایک عادی مجرم کی طرح منصوبہ بندی کر رہا تھا؟ نہیں، یہ مایوسی میں اٹھایا گیا ایک فوری قدم تھا۔ فوری قدم جو کسی کی جان لے سکتا تھا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ خاور کو لے کر سیدھا آئرا کے گھر گیا۔ اس نے وہاں جا کر کسی کو دھمکایا نہیں، بلکہ ان سے پوچھا میں اس کا کیا کروں؟ یہ سوال اس کی مجرمانہ ذہنیت کو نہیں بلکہ اس کی الجھن اور بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ آئرا اور اس کے گھر والے اس شخص کا سامنا کریں جس نے ان سب کی زندگیاں تباہ کیں۔ وہ ایک طرح سے اپنی تکلیف کا ثبوت ان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن آپ اس بات کو کیسے جسٹیفائی کریں گی کہ اس کے مدد کے لیے پکارنے کے عمل سے آئرا خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے؟ کیا ایک شخص کی تکلیف دوسرے کو خوفزدہ کرنے کا جواز بن سکتی ہے؟ نیت سے کیا فرق پڑتا ہے جب آپ کا عمل کسی کو ڈرا رہا ہو؟ اگر ہر وہ شخص جسے ناانصافی کا احساس ہو وہ لوگوں کو گاڑیوں کی ڈگیوں میں بند کرنا شروع کر دے تو یہ معاشرہ کیسے چلے گا؟ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اسے اٹھا تو لیا پر سمجھ نہیں آیا کیا کروں، یہ اس کی معصومیت نہیں بلکہ اس کے خطرناک حد تک غیر منطقی ہونے کی دلیل ہے۔ وہ اپنے عمل کے نتائج کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ ٹھیک ہے، چلیں مان لیتے ہیں کہ اغوا والا قدم خطرناک تھا، لیکن اس کے جذباتی رد عمل کا کیا؟ یعنی اس کا بار بار آئرا کے پاس جانا۔ آپ اسے ہراسانی کہہ رہی ہیں، لیکن میں اسے ٹوٹی ہوئی محبت کا ایک تکلیف دہ اظہار سمجھتا ہوں۔ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ جس انسان سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اسی نے ایک جھوٹ پر یقین کر کے اسے چھوڑ دیا۔ اس کا درد تو سوچیں۔ لیکن اس درد کا اظہار کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ طریقہ غلط ہو سکتا ہے لیکن جذبہ سچا ہے۔ فاریہ جو اس سازش کا حصہ تھی وہ خود گواہی دیتی ہے کہ کامیار آئرا سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا ہم صرف تصور کر سکتے ہیں۔ اس کے رویے کا تضاد دیکھیں، وہ آئرا کا نمبر بلاک کرتا ہے لیکن پھر خود اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ کوئی منصوبہ بند ہراسانی نہیں ہے، یہ ایک ایسے انسان کی اندرونی کشمکش ہے جو ایک ہی وقت میں اس سے نفرت بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ میں اس بات کو بالکل نہیں مانتی۔ یہ محبت نہیں، یہ جنون اور کنٹرول ہے۔ محبت میں دوسرے کی عزت اور سکون کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کامیار کا رویہ آئرا اور اس کے گھر والوں کی عزت اور سکون دونوں کو برباد کر رہا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ دوبارہ نہیں آئے گا لیکن پھر آ جاتا ہے۔ آئرا کے والد کے مطابق وہ روز ایک نیا تماشا کھڑا کرتا ہے۔ اس سے آئرا کی ذہنی حالت پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ خود کہتی ہے اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتا اور میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ محبت کا نہیں بلکہ اپنی تکلیف کو دوسرے پر مسلط کرنے کا عمل ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ آئرا کیسا محسوس کر رہی ہے، وہ صرف اپنا درد دکھا رہا ہے، اور جب کوئی آپ کو زہر کہنے لگے تو سمجھ جائیں کہ محبت ختم ہو چکی ہے۔ آپ صرف آئرا کے نقطۂ نظر سے دیکھ رہی ہیں، میں کامیار کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے، فاریہ کی ویڈیو گواہی۔ وہ کہتی ہے وہ اب وہ کامیار نہیں رہا جسے میں جانتی تھی۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی اصل شخصیت نہیں ہے، یہ صدمے کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں واپس پہلے جیسا بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صدمے نے اس کی اصل چھپی ہوئی شخصیت کو باہر نکال دیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ فاریہ سے بدلہ لیتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اس لڑکی کی مدد کی جس نے اس کی زندگی تباہ کرنے میں کردار ادا کیا۔ یہ اس کے کردار کی مضبوطی کو نہیں دکھاتا۔ یہ ایک ایسے انسان کا عمل ہے جو ٹوٹنے کے باوجود اندر سے اچھا ہے۔ وہ اس واقعے کے بوجھ تلے دب گیا ہے لیکن اس کی اچھائی مری نہیں ہے۔ یہ ایک بہت پرکشش دلیل ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ اس کی شخصیت کی تعریف ہی تضاد ہے۔ آئرا جو اسے سب سے بہتر جانتی ہے وہ خود الجھی ہوئی ہے۔ وہ اسے کبھی فرشتہ کہتی ہے تو کبھی ابلیس سے 2 قدم آگے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
یہ اس کی شخصیت کے بنیادی عدم استحکام کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ عدم استحکام اس واقعے کی وجہ سے نہیں آیا؟ مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے یہ ہمیشہ سے تھا۔ اس واقعے نے صرف اسے بے نقاب کیا ہے۔ ہسپتال میں اس کے والدین کا ایک دوسرے پر الزام لگانا اور آئرا کا یہ کہنا کہ وہ سارا دن نشے میں دھت رہتا ہے اور اس کے والدین کتوں کی طرح لڑتے ہیں، یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہی کہ یہ رویہ نیا نہیں بلکہ ایک گہرا اور پرانا نمونہ ہے۔ یہ ایک ناکام خاندانی نظام کی پیداوار ہے۔ اور جہاں تک فاریہ کی مدد کرنے کی بات ہے، اسے ایک اور زاویے سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کی مدد کر کے اسے ایک طرح سے قابو کر رہا ہو، اس کی خاموشی خرید رہا ہو؟ ایک اچھا کام اس کی شخصیت کے اس خطرناک پہلو کو ختم نہیں کر دیتا جو غصے میں باہر آتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں ریڈیمشن یعنی خود کو سدھارنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے؟ میرے خیال میں اس کی کہانی ایک المیہ ہے۔ وہ ایک فلاڈ کردار ہے جس میں خامیاں ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر برا انسان نہیں ہے۔ اسے دھوکہ دہی، عوامی تذلیل اور ایک ناکام انصاف کے نظام نے اس انتہا تک پہنچایا ہے۔ اس کے اقدامات اس کی تکلیف کا ایک پیچیدہ اظہار ہیں اور انہیں صرف خطرناک یا مجرمانہ کہہ کر خارج نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے ساتھ برا نہیں ہوا، اس کے ساتھ یقیناً بہت ناانصافی ہوئی ہے، لیکن اس کا رد عمل ناقابل قبول ہے۔ ہمدردی اپنی جگہ، لیکن اس نے جو راستہ چنا وہ قانون کو توڑنے اور دوسروں کو خوفزدہ کرنے کا تھا۔ اس نے ایک بری صورتحال کو سب کے لیے، خاص طور پر آئرا کے لیے جہنم بنا دیا۔ اس کا مشکل ماضی اس کے عدم استحکام کی وجہ بتا سکتا ہے، لیکن اسے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا لائسنس نہیں دیتا۔ آخر میں اپنے اعمال کی ذمہ داری اسی پر آتی ہے۔ آخر میں مجھے لگتا ہے کہ یہ مواد ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ جب معاشرتی انصاف کے ادارے کسی کو انصاف دینے میں ناکام ہو جائے تو کیا ایک فرد کا ذاتی انصاف حاصل کرنے کی کوشش، چاہے وہ کتنی ہی بھٹکی ہوئی کیوں نہ ہو، مکمل طور پر غلط قرار دی جا سکتی ہے؟ کمائر کی کہانی اس المیے کو دکھاتی ہے کہ جب انصاف کا دروازہ بند ہوتا ہے تو انسان بعض اوقات خود ہی ایک خطرناک راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہیں پر اصل نقطہ ہے۔ کامیار کی شخصیت کی پیچیدگی یہ ہے کہ وہ بے وقت مظلوم بھی ہے اور ظالم بھی۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تکلیف کا ایک چکر ہوتا ہے۔ ایک شخص کے ساتھ ہوئی ناانصافی اسے اس قابل بنا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے لگے۔ اس طرح وہ زخم کو بھرنے کے بجائے اسے مزید پھیلا دیتا ہے اور آخر میں کوئی بھی فاتح نہیں رہتا۔ اس پر کوئی آسان فیصلہ ممکن نہیں اور یہ سوچنے کے لیے بہت سی گنجائش چھوڑ جاتا ہے۔